बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बरा फर्स्ट सबक तारीख़ का कफ़न के हिस्सों में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले हम दो लेक्चर्स में सबक का खुलासा, सबक का तारुफ़, मुसन्निफ़ का तारुफ़ और अहम इबारात की तशरीह जो कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ अहम इबारात जो हैं उसकी तशरीह करेंगे, उसके आखिर में कुछ सवालात जनरेट करेंगे, उनके जवाबात देना आपको सिखाएंगे। तो हम सबक में से ही कोई एक इबारत बड़ी सी सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसका मतलब मफ़हूम समझाऊंगा। उसके बाद मैं कुछ सवालात जो हैं वो उसमें सेलेक्ट कर लूँगा और उन सवालात पर से आप जो हैं उसके जवाबात जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये डेमो सवालात होंगे। जब आपको इबारत समझ आ जाए तो फिर जो भी सवाल पूछा जाए और जैसा भी जवाब हो आप वो आसानी से उसका जवाब खुद से तैयार कर सकते हैं। अहम काम इबारत का समझना है, तो पहले वर्ड टू वर्ड उस इबारत को रीड करेंगे और उसके बाद जो सवालात हैं उसके जवाबात देंगे। तो चले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको इबारत नज़र आ रही है। पहली इबारत हमने ली है, जो पूरी ईदगाह कराची के भांत भांत के लोगों यहाँ से लेके वो कदम बढ़ाकर अगली सफ़ में जा खड़ा हुआ, यहाँ तक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक में से मैं आपको इसको वर्ड टू वर्ड रीड करके बताता हूँ, इसका मफ़हूम समझाता हूँ कि अगर यहाँ से भी कोई पैराग्राफ, कोई लाइन तशरीह के लिए आ जाए तो आप बहुत आसानी से उसकी तशरीह कर सकेंगे, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं इस इबारत में से, ये जो इबारत स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, इस इबारत में से मैं कुछ सवालात लूँगा और उन सवालात के जवाबात जो हैं वो तैयार करके आपको दिखाऊँगा, ताकि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। तो चलें अब हम आगाज़ करते हैं। हम टेक्स्ट बुक की तरफ जाते हैं और टेक्स्ट बुक में ये इबारत देखते हैं। ये यहाँ से है, पूरी ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है। शहर से बाहर कोई मैदान होता है, वहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है, तो उसको ईदगाह कहते हैं। कराची के भांत भांत यानी मुख्तलिफ। देखो, कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पूरे मुल्क से लोग जाते हैं, ठीक है। तो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जाते हैं, तो भांत भांत के लोगों, भांत भांत मतलब यानी मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के, क्योंकि कोई जो है वो पहाड़ी इलाकों का, शुमाली इलाकों का, कोई पेशावर का, कोई लाहौर का, कोई कराची का, कोई मुल्तान का, मुख्तलिफ भांत भांत के लोग, मुख्तलिफ तरह तरह के हर इलाकों के लोगों से अटी आटी पड़ी थी। मतलब देखो कि एक कोई चीज़ हो और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी गिर जाए तो हम कहेंगे कि ये, और वो जो चीज़ है वो सही नज़र ना आए, उतनी खूबसूरती खो दे, तो हम कहेंगे ये मिट्टी से अटी हुई है। तो अब ये ईदगाह भांत के लोगों से अटी पड़ी थी, यानी इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो आ गए थे कि ईदगाह जो है वो बिल्कुल फुल हो गई थी। कितारें मतलब लाइनें। शुमार मतलब काउंट करना। शुमार से बाहर इतनी ज़्यादा लाइनें थी कि आप उसको देख के काउंट ही नहीं कर सकते थे। इस तरह आप मस्जिद में चले जाओ, आप कह सकते हो कि जी आज 2 लाइनें, आज 3 लाइनें। ईदगाह में इतनी लाइनें थी, कोई देखे तो वो उसको देख के काउंट नहीं कर सकता था। नमाजी बेअंदाज़ा, और कितने नमाजी हैं अंदाज़ा नहीं लगा, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। कुछ के कपड़ों के जोड़े नए, कुछ के नए कपड़े पहने हुए थे, कुछ के धुले हुए, वाश यानी पुराने ही कपड़े थे धुले हुए। कुछ के उजले मतलब चमकदार, लाइट्स मार रहे थे, उसमें चमक थी बहुत ज़्यादा। रंग इतने ज़्यादा रंग, जैसे आसमान से रंगों की धंग ज़मीन पर उतर आई हो। अच्छा, धंग क्या होती है? धंग होती है जब आसमान पर बारिश होती है, तो बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आप आसमान को देखो तो आसमान पे एक रेनबो सी आपको नज़र आती है, उसमें 7 कलर होते हैं, उसको 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसको कहते हैं रंगों की धंग। तो इतने सारे और मुख्तलिफ, देखो हर इलाके की मुख्तलिफ सकाफ़तें होती हैं, तो हर लोगों ने अपने अपनी सकाफ़तों के, अपने अपने तरीक़ों के, अपने अपने इलाकों के लिबास पहने हुए थे। तो डिफरेंट कलर, इस तरह लग रहा था कि आसमान पे जिस तरह धंग होती है जिसमें 7 डिफरेंट कलर होते हैं, तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के लिबास लोगों ने पहने हुए थे। तो डिफरेंट कलर के लिबास में इस तरह लग रहा था कि आसमान से जो धंग है वो ज़मीन पर उतर आई है।
عید نماز شروع ہونے میں چند لمحات باقی تھے، چند لمحات 5 سیکنڈ 5 منٹ، یعنی عید کی نماز شروع ہونے میں کچھ لمحات باقی تھے۔ ملا، وہ بندہ جو نماز پڑھاتا ہے، مولانا، بے حد عقیدت مطلب بہت عقیدت اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ، عقیدت یعنی کسی سے وابستگی، دلی وابستگی، کسی سے آپ کی روح کسی سے وابستہ ہو، آپ کسی سے اتنی محبت کریں، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ بڑے جوش و خروش، جوش جذبے کے ساتھ تاریخ اسلامی کے اوراق پلٹ رہا تھا، یعنی اسلام کی تاریخ کے جو واقعات ہیں وہ سنا رہا تھا۔ وہ کبھی باہیں اوپر اٹھا کر تو کبھی نیچے کر کے، باہیں اس ہاتھ کو اس کو بائیں کر، تو وہ کبھی اپنی کہنی اوپر کر لیتا تھا، اپنی باہیں اوپر کر لیتا تھا، کبھی اپنی یعنی خطبہ دیتے ہوئے اپنی باہیں اپنے بازو جو ہے وہ بار بار اونچا کر لیتا تھا، کبھی نیچا کر کے، آواز کے زیرو بم کے ساتھ مطلب آواز ایک دم سلو ہو، ایک دم تیز ہو جائے، اور تیز آواز ہو ایک دم سلو، یعنی سلو آواز میں بات کر رہے ہیں، ایک دم سے کوئی جملہ بہت تیز کہتے تو اس کو کہتے ہیں آواز کا زیرو بم۔ کبھی سیدھے سبھاؤ تو کبھی سر میں بولتے ہوئے، سیدھے سبھاؤ نارمل طریقے سے بول رہا ہے، اور کبھی سر میں اس کو تلاوت کے انداز میں، یا اس کو کسی موسیقی کے انداز میں، راگ کے انداز میں اس کو بول رہا تھا، اپنے خطبے کو اس طرح کر رہا تھا، لوگوں کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو، لوگ ایموشنل ہو جائیں، لوگ جذباتی ہو جائیں، ان کا جو ایمانی جذبات ہیں وہ ایک دم جاگ جائیں، لوگ بہت ادب سے، بہت احترام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور دوران واز کبھی کبھار اونگ بھی لیتے تھے۔ دوران واز مطلب خطبہ، کبھی کبھار اونگ لینا، نہیں جمائی لے لینا، یا تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اس کو اونگ لیتے ہیں۔ ان کی نگاہیں مطلب نظریں اپنے مسلح وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ کی جائے نماز بچھائی ہوئی ہے، وہ آپ کا مسلح ہے، کہ آگے رکھے جوتوں پر تھی، یعنی ان کی جو نگاہیں تھیں وہ ملا کی طرف نہیں تھی، وہ جوتے پڑے ہوئے تھے ان کی طرف تھی۔ کچھ جوتے نئے، کچھ پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ اور پھٹے ہوئے تھے، کچھ نئے بھی جوتے بھی تھے، پرانے بھی، یعنی مختلف قسم کے جوتے پڑے تھے۔ بوٹوں، سلیپروں، سینڈلوں، چپلوں کے تلووں سے ملے ہوئے تھے۔ تلووں سے ملے ہوئے تھے، یہ شوز ہوتا ہے، اور یہ اس کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے جو زمین پہ لگتا ہے اس کو تلوا کہتے ہیں۔ تو شوز اس طرح نہیں پڑے ہوئے تھے، شوز اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ ان کے تلوے جو ہیں، ان کے جو نیچے سول ہوتا ہے وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اور جائے سجدہ وہ جگہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، انچ بھر دور رکھے ہوئے تھے، یعنی جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے پڑے ہوئے تھے۔ جو نمازی اپنے ساتھ ذوالجناح کی طرح سجے سنورے بچے لے آئے تھے۔ اچھا، ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور محرم الحرام میں یا دیگر مذہبی تقریبات میں ایک گھوڑا لیا جاتا ہے، اس کو شبیہ بنائی جاتی ہے ذوالجناح کی، اس کو سنوارا جاتا ہے، اس پہ مختلف رنگ کی چادریں ڈالی جاتی ہیں، اس کو بہت سجایا جاتا ہے، تو اس کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ تو جس طرح ذوالجناح کو سجایا گیا ہوتا ہے، تو اپنے ساتھ بچے کو لائے تھے، بچوں نے واسکٹیں پہنی ہوتی ہیں، جیکٹیں پہنی ہوتی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، تو بہت سجے ہوئے مختلف طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو سجے سورے بچے لے آئے تھے۔ جس طرح ذوالجناح کو تو سجایا ہوتا ہے، تو اس طرح بچوں کو سجے سورے بچے لے آئے تھے۔ ان کی ایک آنکھ جوتوں میں تو ایک بچوں میں گڑی ہوئی تھی، تو چھوٹے بچے شیطانی کرتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، تو ایک آنکھ سے جوتے کو دیکھ رہا تھا، ایک آنکھ سے بچے کو دیکھ رہا تھا، بچہ بھاگ جائے گم جاتا ہے، بچہ کوئی شرارت نہ کر لے، کچھ نہ کر لے، تو ایک آنکھ جوتوں کی طرف تھی، ایک آنکھ بچے کی طرف، یعنی ان کی جو توجہ ہے وہ اپنے جوتوں کی طرف اور بچوں کی طرف تھی۔ یہ مطلب نہیں وہ ایک آنکھ سے ادھر دیکھ رہے، ایک آنکھ سے ادھر دیکھ رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جوتوں کو بھی، اس کی توجہ اپنے جوتوں کی طرف اور اپنے بچوں کی طرف تھی۔ صحت مند ملا صحت مند آواز میں وعظ کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، ہیلتھی آواز میں، طاقتور آواز میں،
اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بجائے اللہ کے قہر اور عذاب کی باتیں بتا کر ڈرا رہا تھا۔ اب وہ بات کی گئی ہے یہاں، اپنی بہت گہری بات کرتی ہے کہ ملا جو خطبہ دے رہا تھا وہ اللہ کے رحم کی، اللہ کے کرم کی باتیں سنانے کی بجائے اللہ کے عذاب کی باتیں بتا رہا تھا، وہ عذاب قبر کی باتیں جو ہے وہ بتا کے لوگوں کو ڈر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جوش ایمانی میں لاؤڈ سپیکر پھاڑ ڈالے گا، اتنا تیز تیز بول رہا تھا، اتنا تیز تیز بول رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ اب بیٹھ جاؤ۔ گنگال قسم کے ایک دبلے پتلے شخص نے شیدی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کھڑے کیوں ہو، بندریا بھاگ گئی ہے کیا؟ تو ایک بندہ جو ہے وہ کنگال قسم اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، کنگال قسم کے دبلا پتلا سا شخص تھا۔ اس نے شیدی کے بازو پکڑ لیا اور کہا، کھڑے ہو کیوں، بیٹھ جاؤ، کیا تمہارا بندر بھاگ گیا جو اس کو ڈھونڈ رہے؟ شیدی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جھٹکا دے کر بازو چھڑا کر پچھلی صف سے نکل کر اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ تو شیدی نے جواب نہیں دیا، ایک جھٹکا مارا، اپنا بازو الگ کیا اور اگلی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب دورے گریا اپنے توے ایسے ابے دور کر یہ اپنے توے ایسے پاؤں، یعنی اس کے پاؤں بہت کالے تھے تو کوئی اس کو کہہ رہا ہے اپنے کالے پاؤں ہٹاؤ۔ شیدی کو کہنے مارتے ہوئے ایک چڑیا جتنے نوجوان نے کہا، آدمیوں کے تارکول۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ شیدی بلیک کلر کے لوگوں کو کہتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کدھر گیا، گم گیا، آدمی ہو کے تارکول۔ تو شیدی کو کہنی مارتے ہوئے، تو شیدی نے اپنے پاؤں وہاں رکھ دیے تھے، تو ایک آدمی نے اپنی کہنی ماری اور اس کو کہتا ہے اپنے پاؤں دور کرو تم آدمی ہو۔ تارکول کیا ہوتا ہے؟ تارکول سڑک پہ جو کوئلہ جو ہوتا ہے، کوئلے کو پگھلا کے ایک لیکوڈ سا بنایا ہوتا ہے، جب سڑک بن رہی ہوتی ہے تو اس پہ تارکول بچھایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس پہ رولر چلایا جاتا ہے۔ شیدی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ اس قطار سے نکل کے اگلی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ شیدی نے جواب ہی نہیں دیا اور گردن موڑ کر اس طرح اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس اس لائن سے نکلا اور اگلی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ اوہو بڑے احمق ہو، بے وقوف ہو۔ اجلے سفید کپڑوں والے، بہت صاف ستھرے چمکتے ہوئے سفید کپڑوں والے ایک شخص نے غصہ میں شیدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غصے میں شیدی کی طرف دیکھا، اس کو کہتا ہے بہت بے وقوف ہو، شرم نہیں آئی میرے کورے پاجامے کے پانچے پر پاؤں رکھتے ہوئے؟ میرا جو نیا پاجامہ ہے، میرا صاف ستھرا پاجامہ شلوار کو آپ کہہ لیں، جو تھوڑے کھلے پانچے ہوتے ہیں اس میں، اچھا، کورے پاجامے کے پانچے پہ پاؤں رکھتے ہو، یعنی میرے شلوار ہے، اس کے پانچے پہ پانچا جو ہے اس کے اوپر تم پاؤں رکھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ شیدی اداس آنکھوں میں پرسرار روشنی ابھر آئی، اداس آنکھیں تھیں، ایک دم اس میں شائننگ جو ہے چمک آ گئی، پرسرار یعنی عجیب سی، خفیہ سی۔ اس نے بفرے ہوئے شخص کے جملے کو سنا، بفرا ہوا یعنی غصے میں بھرے ہوئے آدمی کو سنا کر دیا، یعنی سنا لیکن ایسا ظاہر کیا میں نے سنا ہی نہیں ہے، تو سنا اور پروانے کی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ قدم بڑھا کر اگلی قطار میں جا کھڑا ہوا اور قدم بڑھایا اور اگلی لائن میں چلا گیا۔ اب ہم اس عبارت میں سے کچھ سوالات ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ خود ان کے جوابات سوچیں، اور میں لکھے ہوئے جوابات ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مختصر سوال جواب۔ پہلا سوال ہے کہ عبارت میں عیدگاہ کی کیا تصویر کشی کی گئی ہے؟ اب منظر کشی کی گئی ہے، عیدگاہ کیسی نظر آ رہی تھی؟ تو عبارت میں عیدگاہ اس طرح دکھائی گئی ہے کہ اس میں مختلف طبقوں کے لوگ تھے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے اور رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ آسمان سے جو کوس قضا وہ زمین پہ آ گئی، یہ چیزیں تھی۔ تو اس کا جواب ہم کس طرح تیار کریں گے؟ اس کا جواب ہم اس طرح تیار کریں گے، عیدگاہ میں
کراچی کے مختلف طبقوں کے لوگوں کی موجودگی دکھائی گئی ہے۔ نمازیوں کے لباس مختلف حالتوں میں ہیں، کچھ کے نئے، کچھ کے دھلے اور صاف ستھرے کپڑے ہیں۔ رنگوں کی بہتات ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے آسمان کی دھنگ زمین پر اتر آئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اتنا لینتھی جواب بھی نہیں دینا اور اتنا شارٹ جواب بھی نہیں دینا۔ جو مشکل الفاظ پیراگراف میں ہے تو وہ آپ نے نہیں لکھنے، اس کو تھوڑا سا سمپل کر کے لکھنا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے، دوسرا سوال ہے کہ ملا کا خطبہ کیسے بیان کیا گیا ہے؟ تو ملا کیا کر رہا تھا؟ چیخیں مار رہا تھا، جذبہ ایمانی میں تھا، بار بار اپنی کہنی اونچی کر رہا تھا اور لاؤڈ سپیکر پھاڑ رہا تھا، اور رحم و کرم کی باتوں کی بجائے کیا کر رہا تھا؟ عذاب قبر سے لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ تو اس کا جواب ہم اس طرح دیں گے کہ ملا عقیدت اور جوش و خروش سے اسلامی تاریخ کے واقعات سنا رہا تھا۔ وہ مختلف انداز میں کبھی ہاتھ اوپر کبھی نیچے کر کے آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ لوگوں کے ایمانی جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لوگوں کی توجہ جوتوں اور بچوں پر تھی، اس پر نہیں تھی، جوتوں اور بچوں پر تھی۔ تیسرا سوال، عبادت گاہ میں لوگوں کا اپنے جوتوں پر نگاہ رکھنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو لوگ جوتوں پہ کیوں نگاہ رکھی ہوئی تھی؟ تو انسیکیورٹی تھی، ان کو خطرہ تھا کہ کوئی ہمارے جوتے چرا کر نہ لے جائے۔ اب یہ باتیں پیراگراف میں نہیں لکھی ہے، لیکن یہ جو ہے تو آپ خود سے کامن سینس اپنا استعمال کریں گے۔ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں جوتوں کو؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر لے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ اس ٹائم جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں، کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ اچھا، اس کا جواب ہے، لوگوں کا اپنے جوتوں پر نگاہ رکھنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی توجہ اپنے ذاتی سامان کی حفاظت پر زیادہ ہے اور وہ پوری توجہ سے خطبہ نہیں سن رہے، یعنی ان کی توجہ ذاتی سامان پر ہے کہ چوری نہ ہو جائے۔ یہ بات بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، شیدی کے لوگوں کے تبصرے پر کوئی رد عمل نہ دینا اس کی شخصیت کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ لوگ اس کو آوازیں دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، سنا سنا کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیدی کا لوگوں کے تبصروں پر کوئی رد عمل نہ دینا اس کی مستقل مزاجی صبر و تحمل اور مقصد کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں الجھ رہا تھا، اس کو واضح دے رہا ہے، اس کا جو مقصد تھا وہ آگے صف میں جا کے محمود صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، تو وہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں الجھ رہا تھا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں اپنا ایک گول رکھیں، اپنا ایک مقصد رکھیں۔ جب آپ اس مقصد کی طرف جائیں گے تو راستے میں چھوٹے موٹے مسئلے آئیں گے، کبھی بھی اس میں آپ لوگوں نے نہیں الجھنا۔ اگلا سوال، ملا کے وعظ کا موضوع کیا تھا، اس کے اثرات کیا تھے؟ ملا کس ٹاپک پہ بول رہا تھا اور اس کے اثر کیا ہو رہا تھا؟ تو اس کا جواب، ملا کے وعظ کا موضوع اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کا قہر اور عذاب قبر تھا۔ اس کا اثر نمازیوں پر خوف اور ڈر کی صورت میں تھا، مگر وہ اتنے متاثر نہیں ہو رہے تھے جتنا ملا کی خواہش تھی، کیونکہ ان کی توجہ جوتوں اور بچوں پر تھی۔ سیدھی کے آگے بڑھنے کے عمل کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ سیدھی آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے، آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے آگے؟ تو آپ کچھ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، جو سبق کو، جو آپ کو سمجھ آئی ہو سبق کو پڑھ کے۔ تو سیدھی آگے بڑھنے کا عمل اس کے عزم و ہمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی جگہ آگے بڑھتا رہا، جو اس کی مستقل مزاجی صبر و تحمل اور مقصد کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اچھا سوال ہے، اس سبق کی صنف کیا ہے، اس کی تعریف کریں۔ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبق ہے، اس کی کیا صنف ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، ناول ہے، کیا؟ اور جو چیز ہے اس کی وضاحت کریں۔ تو اس سبق کی صنف افسانہ ہے۔ افسانہ مختصر کہانی کو کہتے ہیں جو عموماً ایک ہی واقعہ موضوع پر بنی ہوتی ہے، اس میں کرداروں کی مختصر تفصیل دی جاتی ہے، کہانی مختصر ہوتی ہے، اس میں وحدت تاثر پایا جاتا ہے۔ مختصر کہانی شارٹ سٹوری ہوتی ہے، ایک ہی ایپیسوڈ میں جو ڈرامہ ختم ہو جائے اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں دوسری عبارت کی طرف۔ دوسری عبارت ہم نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی ہے اور اس کو میں پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پر کیا کروں گا، اس کے سوال سلیکٹ کر کے اور ان کی ایکسپلینیشن کروں گا۔ حفاظتی عملہ کے ایک تمن نوجوان، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا، یہاں سے یہاں تک۔ آپ بک میں آ جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، حفاظتی عملہ کے ایک تومن نوجوان۔ یہ دوسرا پیراگراف ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، حفاظتی عملے کے ایک تنومند نوجوان۔ تنومند نوجوان، صحت مند نوجوان نے شیدی کے سینے پر گھونسے کا بھرپور وار کیا۔ ایکٹیو نوجوان تھا، اس کے سینے پر ایک پنچ مارا، ایک مکہ مارا اور اسے گالی دیتے ہوئے کہا، ڈرامہ کر رہے ہو،
سور کے بچے، ہم تمہیں پہچان گئے ہیں، تم غیر ملکی ایجنٹ ہو۔ تو اس کا ڈرامہ کر رہے ہو، ایک گالی دی، اور ہم تم نے پہچان لیا، تم غیر ملکی ایجنٹ ہو، انڈین ایجنٹ ہو، یہاں غیر ملکی لکھا ہے نہیں، تم کسی اور ملک کے ایجنٹ ہو۔ اور شیدی مکھا کھا کر پیچھے ہٹ گیا، جا کر دیوار سے لگا، مکہ لگا تو شیدی مکے کے ساتھ پیچھے چلا گیا اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ، پھر لاٹھیاں برسنے لگی، بتاؤ کس کے ایجنٹ ہو؟ پھر لوگوں نے ان کو جو سیکیورٹی والے تھے انہوں نے اس کو لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیا، بتاؤ کس کے ایجنٹ ہو؟ میں ایجنٹ نہیں ہوں، شیدی بجھنے لگا۔ اس نے ٹوٹتے بکھرتے ہوئے کہا، میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا، میں ایجنٹ نہیں ہوں۔ شیدی بجھنے لگا، یعنی وہ بس اس کی لائٹ آف ہونے لگی اور اس کی آواز بیٹھنے لگی، اس کی ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ ختم ہونے لگے۔ اب لنگور، لنگور ایک جانور کو کہتے ہیں، بد مانس کی طرح ایک جانور ہوتا ہے۔ ایک موٹے تگڑے اہلکار نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، زندگی بھر کبھی آئینہ، آئینہ شیشے کو کہتے ہیں، زندگی بھر کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ چلا ہے پتر پہلی قطار میں نماز پڑھنے، پتر بیٹے کو کہتے ہیں، پہلی قطار فرسٹ لائن میں نماز پڑھنے۔ شیدی کی سانسوں کا سلسلہ اس کی ناک سے بہتے خون کے سبب ٹوٹنے لگا۔ اس کی ناک سے جو خون بہ رہا تھا اس کی وجہ سے شیدی کی جو سانس ہے وہ رک رک کے آ رہے تھے، سانس رکنے لگی۔ اس نے کہا، میں پہلی قطار میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ اس نے پھر وہی بات کہی، میں فرسٹ رو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ اب اونٹ کے بچے، پھر گالی تھی، موٹے تگڑے اور صحت مند موٹے تگڑے عملدار نے کہا، عملدار مطلب جو ہے سیکیورٹی کا جو انچارج تھا، اس کو کہہ دیں گے، شہر کے معزز لوگ محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں موجود ہیں، تم پہلی صف میں کیسے نماز پڑھو گے؟ نہیں، شہر کے اتنے اچھے اچھے لوگ، اتنے معزز لوگ ہیں پہلی صف میں، تم کیسے کھڑے ہو سکتے ہو ان کے ساتھ؟ شیدی نخیف، نخیف مطلب ہلکی آواز میں کہا، میں بھی پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ تو بہت ہلکی آواز میں، اب اس کی ہمت اور حوصلہ ختم ہو گیا، تو بہت ہلکی آواز میں اس نے کہا کہ میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ حفاظتی عملہ کے تنخواہ داروں نے خوب کہکے لگائے، کہکے لگائے یعنی خوب زور زور سے ہنسے۔ ایک نے کہا، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، ٹھکانے نہیں ہے مطلب اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، یعنی اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، دماغ ٹھکانے نہیں ہے یعنی دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ بہروپیہ ہے، بہروپیہ ہے، ناٹک کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، اپنا روپ بدلا ہوا ہے، کسی اور روپ میں ہے۔ بڑے افسر نے اپنے عملے کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس سے پوچھو یہ کون ہے، پوچھو اس سے، اپنے عملے کو کہہ رہا ہے اس سے پوچھو یہ کون ہے، اور محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ڈھونگ، ڈھونگ مطلب ڈرامہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر جو درگت بنانا ان کے حافظہ میں محفوظ تھا، یعنی جو جو طریقے ان کو یاد تھے، وہ درگت انہوں نے شیدی کی بنائی، شیدی کی اس طریقے سے درگت بنائی۔ اس کی تشریح میں پہلے جو ہے کر چکا ہوں، لاتے مکے گھونسے مار مار کر اسے ادموا کر دیا، لاتے مکے گھونسے، لاتے مکے مار مار کے اس کو ادموا کر دیا، یعنی آدھا ہوش میں آدھا بے ہوش۔ شیدی فرش گزی ہو گیا، فرش گزی ہو گیا، فرش پہ گر گیا، انہوں نے اسے پھر اٹھا کر کھڑا کیا، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مار کے ہوش میں لائے، پانی اس کے اوپر مارا، چھینٹا مارا، مٹھی میں پانی بھر کے اس کے اوپر پھینکو، اس کو چھینٹا مارنا کہتے ہیں۔ تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اس کے ہوش میں لائے۔ شیدی نے خون آلود خود میں بھری، یعنی اس کا سر زخمی ہو گیا تھا، خون اس کی آنکھوں میں آ رہا تھا، آنکھوں میں خون بھر گیا تھا۔ آنکھیں کھول کر حفاظتی عملے کی طرف دیکھا، چاق و چوبند افسر نے، یعنی بہت ایکٹیو افسر نے، اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے کہا، یعنی ہاتھ اس طرح کر کے اس کے بال سارے اس میں پکڑ لو تو اس کو مٹھی میں، اور پکڑ کے اس طرح کرو، تو بالوں کو پکڑ کے کہا، بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ کون ہو، محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو شیدی بجھنے لگا، دوبارہ یہ بات آ گئی، اس کی ہمت حوصلے ختم ہونے لگے، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پرسرار روشنی لوٹ آئی، تو پرسرار روشنی، خفیہ روشنی، جس پرسرار یعنی جس میں کوئی مقصد، کوئی مقاصد چھپا ہو، تو وہ روشنی دوبارہ اس کی آنکھوں میں آ گئی، اس نے آنکھوں میں ایک بار چمک آ گئی تھوڑی دیر کے لیے، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، اور بول نہیں سکتا تھا، رک رک کے کہا، میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اب اس کی وضاحت میں بہت بار پچھلے لیکچر میں کر چکا ہوں
کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اس مصرے پر حساب سے بات کی ہے۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ کس شعر کی بات ہے، تو آپ کو پورا شعر لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ جو پیراگراف ہم نے ریڈ کیا ہے، اس میں سے کچھ سوالات تیار کرتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ مختصر سوال جواب۔ پہلا سوال شیدی کہ شیدی نے یہ ہو گیا، شیدی کے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی خواہش کی کیا وجہ تھی؟ شیدی کیوں کھڑا ہونا چاہ رہا تھا پہلے صف میں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شیدی کے پہلے صف میں کھڑا ہونے اور محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش کی وجہ معاشرتی اور طبقاتی تفریق کے خاتمے کی خواہش اور نظام سے نفرت کا اظہار تھی۔ اس نظام سے نفرت تھی، معاشرے میں جو تفریق ہے اس کو ختم کرنے کی خواہش تھی، پہلی صف میں کھڑا ہونا۔ افسران نے شیدی کو کیوں روکا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیکورٹی افسران نے شیدی کو غیر ملکی ایجنٹ سمجھ لیا۔ انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ شیدی پہلے صف میں محمود صاحب کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ انہوں نے شیدی پر تشدد کیا اور اس سے سختی سے سوالات کیے۔ شیدی کا محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا اصرار کیوں تھا؟ اچھا، تیسرا سوال اس کا جواب کدھر غائب ہو گیا، میں نے لکھا تھا۔ اچھا، شیدی کا یہ ایکسرسائز میں یہ سوال دوبارہ بھی آ جائے گا، محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا اصرار کیوں تھا؟ اچھا، اس کو ہم تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں۔ حفاظتی عملے کے نوجوان نے شیدی کو غیر ملکی ایجنٹ کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک کا جو ایجنٹ ہے اور یہاں آیا ہے اور یہاں آ کے یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے محمود صاحب کو نقصان پہنچانا ہے۔ حفاظتی عملے کے نوجوان نے شیدی کو غیر ملکی ایجنٹ اس لیے کہا کیونکہ ان کی نظر میں شیدی کا پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ مشکوک تھا، اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے، تو ان کو شک ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 5، شیدی کی شناخت اور آخری الفاظ کیا تھے؟ شیدی نے اپنے آخری الفاظ میں کہا میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا، یعنی وہ ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اعلیٰ طبقے کے فرد کے ساتھ برابر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ افسانے کا مرکزی خیال بیان کریں۔ پہلے لیکچر میں ایکسپلین کر چکا ہوں، یہاں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ افسانے کا مرکزی خیال سماجی ناانصافی، طبقاتی تقسیم اور انسانی حقوق کی پامالی پر مبنی ہے۔ شیدی کی جدوجہد اس بات کی علامت ہے کہ ہر انسان کو برابری کا حق حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ افسانہ معاشرتی نظام کے نقائص انسانیت کی قدروں کی پامالی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنی اختتام پہ پہنچا۔ تو اس طرح میں نے کچھ ماڈل سوالات تیار کر کے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے اس کو سولو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہیں مزید اگلے چیپٹرز ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کوئی بات ہو، کوئی سجیشن ہو، اپنی آراء آپ دینا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت ویلیویبل ہوگی، اور آپ کے کمنٹس کی بیس پر ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے مزید کانٹینٹ جو ہے کس طرح بنانا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔